बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अक़ीदा-ए तौहीद व रिसालत के अंदर हम सबसे पहले तो शिरक की तारीफ़ और उसकी वज़ाहत कुरान और हदीस की रोशनी में पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसको पढ़ने का मकसद ये है ताकि हमें पता चल जाए हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाने वाले हैं। तो शिरक जो है वो किसे कहा जाता है, ये वाला सबक हर मुसलमान के लिए सुनना ज़रूरी है और नहायत ही ज़रूरी है और नहायत ही अहम ये सबक है। पहली बात तो ये है कि शिरक का लुग़वी माना बराबरी, जबकि शिरक की वाज़ेह तारीफ़ जो उलमाए कराम ने की है वो ये है कि अल्लाह ताला के किसी वस्फ़ को गैरुल्लाह के लिए इस तरह साबित करना, अल्लाह ताला के किसी वस्फ़ को गैरुल्लाह के लिए इस तरह साबित करना जिस तरह और जिस हैसियत से वो अल्लाह के लिए है। अल्लाह ताला के किसी वस्फ़ को गैरुल्लाह के लिए इस तरह साबित करना जिस तरह और जिस हैसियत से वो अल्लाह ताला के लिए साबित है। यानी ये एतक़ाद रखना कि जिस तरह अल्लाह ताला का इल्म अज़ली है, अबदी है और ज़ाती है और गैर महदूद और मुहीत कुल्ली यानी सब को घेरे हुए है, इसी तरह नबी और वली को भी है। और जिस तरह अल्लाह ताला जुमला सिफ़ाते कमालिया का मुस्तहक़ और तमाम अयूब व नकाइस से पाक है, इसी तरह गैरुल्लाह भी है, तो ये शिरक होगा। और यही वो शिरक है जिसकी वजह से इंसान दायरा-ए इस्लाम से खारिज हो जाता है और बग़ैर तौबा किए मर गया तो हमेशा के लिए जहन्नम के अंदर दाखिल होगा, जहन्नम का ईंधन बनेगा। और यही वो शिरक है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम वल फुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ضल ضलालन बईदा। सूरह निसा आयत नंबर 116। तर्जमा कि बेशक अल्लाह ताला शिरक करने वाले को नहीं बख्शता और इसके अलावा जिसे चाहे बख्श देता है, और जो अल्लाह ताला के साथ शरीक बनाता है तो वो दूर की गुमराही में जा पड़ा। अब आप ज़रा गौर करें कि आपने तारीफ़ पढ़ी शिरक की और कुरान पाक की आयत मुबारका दूसरी आयत करीमा अल्लाह ताला ने सूरह लुक़मान 13 नंबर आयत अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इज़ क़ाला लुक़मान लिब्निही व हुवा यईदुहु, जब हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से ये फरमाया, व हुवा यईज़ुहु, और आप अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे कि या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी शय को शरीक न ठहराना, इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, कि बेशक शिरक जो है वो बहुत बड़ा जुल्म है। तो कुरान मजीद के बाद अहादीस मुबारका के अंदर भी शिरक की जो मज़म्मत जो है वो बयान की गई है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, क़ाला, आप फरमाते औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्रि कलिमातिन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 कलिमात जो हैं उनका हुक्म इरशाद फरमाया। फ़क़ाल ला तुशरिक बिल्लाहि शैआ व इन क़ुतिलता व हुरिक़ता, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, अगरचे तो कत्ल किया जाए और तुझे जला दिया जाए। मिशकातुल मसाबी किताबुल ईमान बाबुल कबायर व अलामत निफाक फ़सल सालिस और 18 नंबर सफ़ा। तो आप देख रहे हैं अहादीस पाक के अंदर भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शिरक को जो है वो कितना उसके बारे में मज़म्मत जो है बयान फरमाई है। देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरक से बचने की यहाँ तक ताकीद करते हैं कि अगर जान भी चली जाए तो भी शिरक नहीं करना, क्योंकि ये एक संगीन जुर्म है जो नाकाबिले मुआफ़ी है। शिरक का मयार जिस फ़ेल का शिरक होना नस से साबित हो
وہ قطعی حرام اور ممنوع ہوگا، اور جس فعل کے شرک ہونے پر قرآن و حدیث میں صراحت نہ ہو تو اس کو خام خواہ اپنی طرف سے شریک ٹھہرانا اور اس کے ممنوع ہونے کے فتوے دینا سراسر حماقت اور نادانی ہے، کیونکہ اگر ہر جگہ شرک یا وہم شرک کا بلا دلیل اعتبار کر لیا جائے تو دائرہ اسلام اس قدر تنگ ہو جائے گا کہ تلاش کرنے سے بھی کوئی مسلمان نہیں ملے گا۔ تو اس صورت میں ایک بہت بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اب کسی غیر کو ہرگز موجود نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس سے شرک کا وہم پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی موجود، غیر اللہ بھی موجود، لہذا غیر اللہ کو معدوم کہنا چاہیے، حالانکہ کوئی عاقل بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لہذا یہاں کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر موجود ہیں، جبکہ غیر اللہ تعالیٰ کی عطا سے مجازی طور پر موجود ہیں۔ توحید کی اقسام، مفہوم کے اعتبار سے توحید کی دو قسمیں ہیں۔ مفہوم کے اعتبار سے توحید کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ والوں کی توحید، نمبر 2 خارجیوں کی توحید۔ یہ جو خارجی ہوتے ہیں، غیر مقلد ہوتے ہیں، ان کی توحید، ان کے نزدیک توحید کا معنی کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا خواہ کوئی نبی ہو یا ولی یا جن یا فرشتہ، کسی میں بھی نفع و نقصان اور بلائی اور برائی پہنچانے کی قدرت از خود یا خدا کی بخشی ہوئی جاننا اور ماننا، یہ شرک ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ نبی، ولی، پیر، شہید وغیرہ کو بھی دنیا میں تصرف کرنے کی قدرت ہے از خود یا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قدرت دی ہے، تو ایسا شخص از روح کتاب، اللہ کی کتاب اور حدیث مبارکہ کی روح سے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ کسی بھی نبی ولی کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا، ان کو حاضر ناظر جاننا شرک ہے۔ نبی ولی کے لیے علم غیب ذاتی یا عطائی دونوں شرک ہیں، یعنی وہ ذاتی کے طور پر بھی جو ہے وہ شرک مانتے اس چیز کو، اور عطائی طور پر بھی اگر غیر اللہ کے لیے علم غیب ثابت کیا جائے تو اس کو شرک مانتے ہیں۔ نبی ولی کو مشکل کشا ماننا اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنا شرک ہے۔ تو یہ ایک خارجی توحید ہے، خارجی نظریہ کہ توحید، خارجی توحید والے من دون اللہ اور اولیاء اللہ میں فرق نہیں کرتے، اسی لیے بتوں اور کافروں کے بارے میں نازل شدہ آیات کو اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور ولیوں پر چسپاں کرتے ہیں اور یہ تأثر دیتے ہیں کہ جیسے بت نکمے اور ناکارہ ہیں، کسی بھی قسم کے نفع و نقصان کے مالک نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی ولی بھی کچھ نفع و نقصان پہنچانے کے مالک نہیں۔ خارجی توحید میں جس طرح بت کے لیے اختیار ماننا شرک ہے، اسی طرح نبی ولی کے لیے بھی اختیار ماننا شرک ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے، وَقَانَ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یراہم شرار الخلق اللہ وقال انہم انطلقوا الی آیات نازلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین۔ صحیح بخاری کتاب استطابۃ المعاندین والمرتدین باب قتل الخوارج، دوسری جلد ہے، حدیث نمبر 1024۔ ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق سمجھتے تھے۔ آپ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق جو ہے وہ سمجھا کرتے تھے، اور آپ فرماتے کہ بے شک یہ لوگ جو آیات کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کو مومنوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ اب آپ توجہ سے سنیں کہ اللہ والوں کی توحید کیا ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، وہی مستحق عبادت ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، وہی سب کا خالق اور مالک ہے، وہی سب کا مالک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں، وہ جو چاہے کرے اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا، جو چاہے وہ کرے اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ چاہے تو آن ہی آن میں سارا جہان تباہ کر دیں، اس کا کوئی مثل نہیں۔ الحاصل توحید ہی سب کچھ ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے یہ کمالات نہ مانے
وہ مشرک ہے اور دائمی جہنم ہے۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی منشا اور اپنے ارادے سے احکام جاری کرنے کے لیے وسائل اور اسباب پیدا کیے ہیں، حالانکہ اس کی شان بے نیازی یہ ہے کہ کن فرمائے تو سب کچھ ہو جائیں، مگر اس کے باوجود اس نے ہر کام کے لیے اسباب پیدا فرمائے ہیں، ہر کام کے لیے اسباب پیدا فرمائے۔ مثلا رازق وہی ہے، مگر اس نے اپنے قدرت کاملہ سے رزق کے اسباب پیدا فرمائے ہیں۔ شافی وہی ہے، مگر اس نے شفا کے لیے اسباب پیدا فرمائے، دوائیوں اور جڑی بوٹیوں میں شفا رکھی ہیں، اور ان دوائیوں کا اللہ رب العزت نے ہی پیدا فرمایا۔ پھر انسان کو ان دوائیوں کے استعمال کرنے کے لیے علم بھی اللہ تعالیٰ نے ہی عطا فرمایا۔ الحاصل اگر آگ جلاتی ہے تو یہ بھی اسی کی قدرت کا مظہر ہے۔ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، روشنی اگر یہ دیتے ہیں، چاند سورج ستارے اگر یہ روشنی دیتے ہیں تو اس کی قدرت کا مظہر ہے، یہ اللہ ہی کی قدرت کا مظہر ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ولی مخلوق کے لیے فیض رساں ہیں تو یہ بھی اسی خالق کی قدرت کے مظہر ہیں۔ لہذا اللہ والوں کی توحید میں من دون اللہ یعنی بتوں اور انبیاء اور اولیاء میں بہت فرق ہے۔ اللہ والوں کے نزدیک بت وغیرہ واقعی کسی قسم کے نفع نقصان کے مالک نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے نبی اور ولی بندوں کی مدد کرنے پر قادر ہیں اور ان کی مشکلات دور کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ اور دون اللہ میں بہت فرق ہے۔ اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کے اندر ہے، اور جو اللہ کے غیر ان کے اندر بہت فرق ہے۔ اور اصل میں یہی وہ نقطہ ہے جو قابل غور ہے۔ جب تک اولیاء اللہ اور من دون اللہ یعنی بت وغیرہ میں فرق نہ کیا جائے گا، اصل توحید اور شرک کا مفہوم سمجھ نہیں آئے گا۔ تو اس سے من دون اللہ اور اولیاء اللہ میں کیا فرق ہے یہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، اور جو دینی معلومات ہے وہ اپنے دوسرے دوست و احباب کے اندر شیئر کیا کریں، تو اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور نقطہ شرک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔